अच्छा, अगर हम बात करें कि अगर हम टैरो कार्ड्स की तरफ आते हैं तो आप क्या समझते हैं कि नेक्स्ट फॉर 3 years कमिंग ईयर्स तो ये स्टार के क्या हालात वाकयात होंगे? अच्छा, करंट आजकल आसमानी कौंसिल में जेमिनी की जो पोजीशन चल रही है वो मैं करंट बताता हूँ। ठीक है। और फिर मैं बताऊंगा कि 2025 में जेमिनी की क्या सूरत रहेगी, 2026 में क्या रहेगी और 2027 में क्या रहेगी। ठीक है। तो करंट 2025 में जेमिनी के 3 कार्ड अगर हम निकालें जी, तो जेमिनी के 3 कार्ड की अगर मैं एनर्जी बताऊं तो तीनों कार्ड बड़े जबरदस्त। देखें, इनके रिज़्क, इनके कारोबारी मामलात और इनके पैसों के मामलात में बड़ी जबरदस्त मदद आने वाली है। अगर मैं बात करूं 2026 की जेमिनी की, तो जेमिनी के 2026 के कार्ड्स को मैं निकालूं, 2026 भी जेमिनी वालों का एक बहुत जबरदस्त, देखिए सॉलिड फैसले, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, इल्म, हिकमत, आने वाला दौर इन्हीं का तो इन्हीं का है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ टेलीविजन होस्ट सना मुनीर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आजकल ये सीरीज शुरू की हुई है रिगार्डिंग स्टार्स एंड हॉरोस्कोप। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्योंकि मैं समझती हूँ जो भी इंसान पैदा होता है किसी न किसी सितारे, किसी न किसी हॉरोस्कोप के अंडर पैदा होता है, और वो जो स्टार साइन होता है या जो उसका बुर्ज होता है वो उसी कोई ना कोई शख्सियत या उसकी जो कहते हैं ना क्वालिटी ट्रेट्स को डिटरमिन करता है कि एक फलां शख्स इस तरह होगा क्योंकि वो इस स्टार के जो है अंदर पैदा हुआ है। तो नाज़रीन, आज हम एक जो स्पेशल जो स्टार जिसके बारे में आज बात करेंगे वो है बुर्ज जोजा यानी कि जेमिनी। और इस स्टार के बारे में हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के लीड एस्ट्रोलॉजर दाऊद जी। वेलकम। सबसे पहले आपको शुक्रिया। और नाज़रीन, मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि सना मुनीर जो कि पाकिस्तान टीवी चैनल्स और मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ऊपर जो है वो होस्टिंग के जो है वो सर अंजाम दे रही हैं, काम कर रही हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। बल्कि मैं भी 2-3 पॉडकास्ट इनके साथ कर चुका हूँ, आइंदा मैंने भी इनके साथ पॉडकास्ट करने हैं। मगर इनकी मोहब्बत हमारे साथ, कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है इनकी मोहब्बत और प्यार से रोशनास हुआ। आपका सबसे पहले शुक्रिया, आपने इतनी मोहब्बत दी। और अरसा 10 से 12 से बल्कि 15 साल इन्होंने टीवी पे होस्टिंग की है और अभी तक स्टिल पाकिस्तान टेलीविजन पे होस्टिंग कर रही हैं। तो मैं मशहूर नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। और बस ये था कि हम जो हमारी सीरीज जो है बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है, और आज हम बात कर रहे हैं जेमिनी के ऊपर, यानी कि जेमिनी की जो डेट्स हैं दैट्स फ्रॉम 21 मई टू 21 जून। तो दाऊद साहब बताएं कि मतलब अगर हम जेमिनी स्टार की बात करते हैं तो इसका अगर आपको थोड़ा सा हमें बता दें हमारे ऑडियंस को, इसका तारुफी खाका क्या है, किस तरह के लोग होते हैं, और फिर हम आपसे बात जानने की कोशिश करेंगे जी निशान कैसा है, आंसर क्या है, इसका जिस्म क्या है, नगीना कौन सा लकी रहेगा इन ऐसे लोगों के लिए। देखिए, बुर्ज जोजा की खास बात जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक आने वाला जो वक्त है बुर्ज जोजा का, इसके अंदर इनके लिए बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं। देखिए जी, इनका अंसर हवा और 2025 का स्टार्ट होना, और अंसर हवा की जो खासियत है, तो जिस तरह कहते हैं ना आग और हवा की कंपैटिबिलिटी, तो ये एक ऐसे मामलात को तकवीयत देता है कि जिस तरह आने वाला वक्त बेहतरीन इनके लिए जो है वो कामयाबियां लेकर आ रहा है। 12 बुरूज में से इसका तीसरे नंबर के ऊपर इसका दर्जा हम कह सकते हैं। और इसका जो हाकम स्यारा जिसके ऊपर ये लीड करता है उसे अतारत यानी मरकरी। अच्छा, मरकरी जो होता है वो इल्म हिकमत, सोच, विजन और तालीम, कहते हैं ना कि जिसका मरकरी, और इसका अदद जो होता है वो 5 है। अच्छा, 5 है, 5 का अदद है। 5 के अदद की भी एक खासियत होती है कि जो लोग 5 के साथ ताल्लुक रखते हैं वो हर किसी से निभाह कर लेते हैं। अच्छा, उनका अटैचमेंट हर किसी के साथ बड़ी जबरदस्त होती है, क्योंकि ये 1 से लेके 9 तक के नंबरों में मिड का नंबर है 5। ओके। अच्छा, इसकी कुछ और भी चीजें खासियत है। एक तो थोड़े से जज्बाती होते हैं, लेकिन ये लोग क्योंकि मरकरी माइंड से रिलेटेड है, ये लोग मेहनत की बजाय माइंड से काम करने को ज्यादा फोकियत देते हैं। अच्छा, यानी कि ये माइंड गेम ज्यादा प्ले करते हैं, वैसे मेहनत नहीं करते कि वैसे इंटेलिजेंट भी होते हैं, और अगर माइंड के साथ साथ मेहनत भी कर लें तो वो कहते हैं कि बहुत सी चीजें इनकी जिंदगी में तब्दील हो जाती हैं। अच्छा, इनके जो नाम का आगाज है जो है उर्दू में काफ से होता है,
اور انگلش میں ان کے نام کا آغاز PKRT اور G سے ہوتا ہے. اچھا, منطق البروج میں اس کا جو نمبر آتا ہے وہ 3 ہے, اور اس کا جو ماہیت ہے اس میں لڑکیوں کا دوشیزہ کا نشان ہے, اور حصہ جسم کا جو حصہ ہے اس کا ایریز کا جس طرح ہیڈ ہے تو اس کے کندھے. اچھا, یہ کندھے کیونکہ ہر سٹار مختلف جسم کے حصوں کے اوپر افیکٹ ڈالتا ہے, تو ایک کندھوں کے اوپر افیکٹ ڈالتا ہے, اور ان کا جو بہترین جیم سٹون ہے جو کہ ان کی انرجی بہت پوزیٹیو کرتا ہے وہ عقیق, زمرد اور پکھراج اور یاقوت ہے. یعنی کہ ایسے لوگوں کو پتھر پہننے چاہیے اگر وہ یہ ان کو لک کے لیے بھی ہے, یہ ان کا لکی جیم سٹون ہے. اچھا, ہر انسان کو اپنے سٹار سے ریلیٹڈ ہی پتھر پہننا چاہیے, کیونکہ اگر آپ نیگیٹو پتھر پہنو گے تو اس کی انرجی آپ کے معاملات کو خراب کر سکتی ہے. یعنی کہ اتنا افیکٹ ہے جیم سٹونز کا. بالکل اتنا افیکٹ ہے. اکثر سٹارز کی انرجی بہت لوگوں کے اوپر نیگیٹو اثر کرتی ہے, تو ہم ان کو رنگ دیتے ہیں, اور رنگ خاص کر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس کے اوپر کلام الہی پڑھ دیا جائے تو اس کا اثر بہت بڑھ جاتا ہے. ہمیں بزرگوں کی طرف سے خاص اجازت ہے کہ آپ جو جیم سٹون ہے یا جو رنگ ہے, بلکہ میں تو ہر سٹارز کی نیگیٹو انرجی دور کرنے کے لیے اس کی ایک خاص رنگ دیتا ہوں جو انسان پہنے تو جو اس کے نیگیٹو اثرات ہیں سٹارز کے پلس اس کی اپنی زندگی کی نیگیٹیوٹی وہ دور ہو جاتی ہے. دور ہو جائے. اتنا زبردست افیکٹ ہے. 2 چیزوں کو میں نے لازمی سنا جوڑا ہوا ہے, ایک میں نے خوشبو کو, اچھا, اور ایک میں نے جیم سٹون کو. دیکھیں, اگر آپ خاص خوشبو کے اوپر کلام الہی پڑھ کے استعمال کرتے ہیں تو اسے تسخیر کا کام ہوتا ہے. اسے نہ صرف تسخیر ہوتی بلکہ آپ کی نیگیٹو انرجی کو دور کرتا ہے, اور آنے والی نیگیٹیوٹی اور بد اثرات جو ہے یہ جیم سٹون بھی روکتا ہے. بالکل. میں نے کئی اور دیکھیے سارے نیچرل مٹیریلز ہیں, پتھر ہے, یہ کہیں نہ کہیں آپ کو ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. بالکل دی ہوئی چیزیں بالکل. اور ان میں سے ان کا جو کلر ہے, رنگ جو جوزا والوں کا ہے وہ سبز, ارغوانی, لاجوردی اور بنفشی ہے. اور جو بہترین دن ہے ان کا, بہترین جو دن ہے وہ ہے ویڈنسڈے کو یہ صدقہ کرے, کیونکہ ویڈنسڈے مرکری کو سوٹ کرتا ہے. اور گرین کلر کا صدقہ, کئی لوگ یہ جس طرح سبزیوں میں کھیرے کا صدقہ, ہری مرچ, آپ گھر میں ملازم جو ہے اگر مرکری آپ کا کمزور ہے, یعنی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں مرکری کو پاور دینا چاہتا ہوں تو گرین کلر کی دال ملتی ہے, اچھا اس کا صدقہ کریں. تو یہ صدقہ کر کے آپ اپنے سٹارز کی نیگیٹیوٹی کو ختم کر سکتے ہیں. کیوں سب کیا وجہ ہے, کیوں سٹار ہمارے اوپر نیگیٹو ہوتے ہیں؟ حالانکہ ستارے تو آسمانوں پہ ہیں, پھر بھی ہم لوگ زمین میں بیٹھے ہوئے, اتنی انرجی ہے ہماری کنیکشن ان کے ساتھ کہ ان کی جو وائبز ہیں یا وہ ان کی وائبریشنز ہیں, ایسٹرولوجی کے پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی کیوں ان کا اثر ہمارے اثرات اتنی دور بیٹھ کے ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, یہ بہت اہم سوال ہے. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انرجی سے کریٹ کی ہے. سورج اگر نکلتا ہے, اگر نہ نکلے تو پھل نہیں پکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. چاند اگر نکلتا ہے تو چاند کی جو انرجی ہے مد و جزر پیدا کرتی ہے. سمندر کا جو چلنا ہے اس کی انرجی سے ہے. یہ اور یہ سورج کتنا دور ہے اور پھر بھی ہمیں کتنی گرمی لگتی ہے. اور سردیوں کا آنا, موسموں کا تبدیل ہونا, پھلوں کا پکنا, یہ ساری انرجیز اللہ تعالیٰ کنیکٹڈ ہے آپس میں, ساری آپس میں کنیکٹڈ, اور پلانٹس کی موومنٹ سے بہت ریلیٹ کرتی ہیں. مٹی, آگ, ہوا اور پانی کا عنصر پلس اس کی کیلکولیشن سے ہم نے اس کو نکالا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں ان کو سوٹ کرتی ہیں. یہ بڑی ریسرچ ہے, یہ ریسرچ کے ساتھ سارا کچھ ہوتا ہے. اچھا جی, خوش نصیبی کے ان کے اعداد جو ہیں, جس طرح مرکری کی بات کریں 5 1 4 14 ہے. اچھا 1 + 4 کریں تو 5 نکلتا ہے, 23 32 41 50, یہ ان کے بہترین جو ہے وہ اعداد ہے. اور ان کا جو بہترین پھول ہے, فلاور ہے, اسے ہم کمل اور نرگس سے زرد یہ کہیں گے. اچھا, یہ کیوں ہم بات کرتے ہیں؟ بعض اوقات ہمیں عملیات میں ان پھولوں کا استعمال کرنا پڑ جاتا ہے. اچھا, جیسے کہ وہ جوزا والے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ آپ کمل کا پھول لے کر آئیں, اس کے اوپر خاص پڑھائی جس طرح بسم اللہ پڑھی جاتی ہے, خاص کلام پڑھ کے اس کا صدقہ کرتے ہیں تو اس کی انرجی بوسٹ کرتی ہے, پاور ملتی ہے. تو اس کا بڑا زبردست افیکٹ ہوتا ہے. پھر اس کے ایلیمنٹ میں جو اس کی دھات ہوتی ہے وہ تانبا, پیتل جسے کہتے ہیں, وہ بہت اس کو سوٹ کرتی ہے. اچھا, یہاں پہ انسان کے جو جسم میں پیتل یعنی تانبا کی اگر کمی ہوتی ہے تو یہ جو ایلیمنٹ ہے
یہ اس کو پورا کرتے ہیں. حکمہ جو ہے اس کا بہت استعمال کرتے ہیں اس چیز کا. اچھا ان میں ان کی خاص جو خوش بخت جو ان کے ساتھ بروج ہے جی جن کا جو ہے ان کے ساتھ بڑا تعلق ہے وہ برج میزان اور برج دلو. اچھا بڑی اچھی ان کی آپس میں کولیبوریشن رہے گی. وجہ وجہ یہ کہ یہ خود ہوا. اچھا. اور برج میزان بھی ایئر سائن اور ایکویرس بھی ایئر سائن ہے. ہوا کی ہوا کے ساتھ بنے گی, ٹھیک ہے. مٹی کی مٹی کے ساتھ بنتی ہے, آگ کی آگ کے ساتھ بنتی ہے, پانی کی پانی کے ساتھ بنتی ہے. لیکن آگ کی ہوا سے بھی بنے گی, بالکل, پانی کی مٹی کے ساتھ بنے گی. تو یہ بڑی کمپیٹیبلٹی اس کے ساتھ سوٹ کرتی ہے. ان چیزوں کا ہم جب کسی کا استخارہ کرتے ہیں, اچھا جب ہم کسی کی میچنگ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کا عنصر آگ ہے تو اس کو ہم پانی کے ساتھ میچ نہیں کریں گے. ظاہر ہے آگ پانی کو بجھا دے گا. تو ہم تو وہ کریں گے آگ اور ہوا, تاکہ ہوا چلے, آگ بھڑکے اور بڑا زبردست کمبینیشن. پھر ہوتا یہ ہے کہ کئی لوگوں کی جس طرح کہتے ہیں کہ ہمارے ستارے نہیں ملتے, وہ یہی وجوہات ہیں. اچھا ستارے نہیں ملتے. اچھا اس کا کیا مطلب جب ستارے گردش میں ہے؟ یہ بھی ایک بڑا محاورہ ہم لوگ بڑا دیکھتے ہیں ستارے گردش میں. بتایا نا کہ ستارے نہیں ملتے, وہ اس طرح کی. اچھا کمپیٹیبلٹی جو ہے. اور ستارے جو گردش میں ہے وہ آسمانی کونسل میں جو ستارہ ریٹروگریڈ ہوتا ہے یعنی کہ الٹی چال. لیکن اگر سورج فرنٹ پہ ہے کسی سیارے کی بیک پہ چلے جائے گا تو اس کو انرجی کم دے گا. جب انرجی کم دے گا, ریٹروگریڈ ہوگا, تو اس کی پوزیشن اور اس کی پاور کم افیکٹ ہوگا, اس کا اس کی پاور کم ہو جائے گی. تو وہ کہتے ہیں ستارے گردش میں کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اگر یا اس وقت گرمیاں چل رہی ہیں, فرض کیا گرمیوں کی جگہ سورج کا ماحول سرد ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا تبدیلی ہوگی. عجیب و غریب کسی معاملے میں ہم ہاتھ ڈالتے ہیں, کام نہیں ہوتا, چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو وہ والی چیز ہے جو آپ کوشچن کر رہی ہیں کہ ستارے گردش میں. تو اس طرح کی گردش ہوتی ہے کہ بعض کے جب پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو اس کا جو سٹار ہوتا ہے وہ رجت کا شکار ہو جاتا ہے. یہاں پہ میں ان کے لیے غیر خوش بخت بروج جو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں وہ برج سملہ, برج قوس اور برج حوت, ان کو میں دیتا ہوں پریفرنس. اور یہاں پہ ان کے لیے غیر جانبدار جن کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا وہ برج اقرب اور برج جدی, یہ بروج ان کے. اچھا اگر ایسے آپ کے لوگ جو ہیں برج کے لوگ آپ کے فیملی ممبرز بن جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ احتیاط ہوتی ہے. ہاں اچھا. آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں اب دیکھیں نا آپ اپنے فیملی ممبر, اپنے پیرنٹس, اپنے بہن بھائی تو خود ڈیسائیڈ نہیں کرتے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر وہ آپ کے بہن بھائیوں میں کئیوں میں آپس میں بڑا پیار ہوتا ہے. اچھا نہیں ہوتا. اچھا رشتے داری بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ ریلیٹیوز بڑے اچھے ہوتے ہیں, کچھ ویسے ہی آپ کو جو ہے الگ سسٹم چلایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور کئیوں کو نہیں نوازا. تو یہ سسٹم نوازا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, اس سسٹم کے تحت پورا سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ چیزیں تو اسی کا نام زندگی ہے, اسی کا نام. بس یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی آپ کے ساتھ کون سے لوگ ہیں, کیونکہ میں نے اکثر دیکھا نا کہ لوگوں کو اس کے بارے میں اچھا کچھ لوگ بہت انٹرسٹ لیتے ہیں اسٹار سائنس میں, کچھ کو بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا اور وہ اس چیز سے بالکل ان کو یہ اویئرنیس نہیں ہوتی کیوں یہ چیز ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. ایک بندے کے ساتھ بڑے اچھے ہیں تو وہ بندہ بالکل بار بار جو ہمیں وہ تنگ کر رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی جس لیک آف اویئرنیس ہے جس کی وجہ سے شاید وہ انہوں نے اتنی ریسرچ نہیں کیا؟ مجھے لگتا ہے عام بندہ تو نہیں اس چیز کو دیکھتا ہوگا کہ انرجی ہے نا بابا, بٹ اٹس انرجی ہے نا. تو میرے خیال سے ہر بندے کو اپنی ان چیزوں کے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے. یہ جیسے اب یہ ہم سیریز جو کر رہے ہیں بیسیکلی اٹس اے ٹائپ آف ایجوکیشنل کنٹینٹ کہ اگر کوئی اگر بندہ دیکھتا ہے تو اس کو اویئرنیس آتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہماری لائف میں کچھ ایسے چینجز آ رہے ہیں, زندگی میں ایسے لوگ آنے والے ہیں جن کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ چل رہا ہے, خاندان والوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, ہم ان کو ان کے سائن کے حساب سے ڈیل کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کریں نا. آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں ہمیں اپنی خصوصیات کا اگر پتہ چل جائے کہ میں کن کن خصوصیات اور کن کن خامیوں کا مالک ہوں تو بندہ اس کے اوپر ورک کر لیتا ہے, اپنے آپ کا محاسبہ. آپ کو لگتا نہیں کہ لوگ ورکنگ نہیں کرتے اپنے اوپر ہمارے ملک میں؟ نہیں کرتے, اب تو کرتے ہیں, پہلے تو نہیں کرتے تھے, اب کرتے. اب اویئرنس کافی آ گئی. اب کیونکہ دیکھیں نا ہاروسکوپ کے اوپر مجھے آئی ریمبر کہ جب چھوٹے تھی میں تو کافی میگزینز میں آتے تھے جی آج مطلب ہر میگزین میں ہاروسکوپ کا ذکر ہوتا ہے, ہر نیوز پیپر میں ڈیلی جی آپ آج کا دن کیسے گزرے گا. تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو پڑھتے, لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں کہ جو جس طرح لوگ اب انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور وہ ٹھیک ہوتی ہیں آلموسٹ. پریڈکشنز جو ہوتی ہیں, پریڈکشن کیا یعنی کہ انرجی کو ریڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے آج انرجی فیوریبل نہیں ہے. بالکل میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سائنس ہے, بالکل نالج ہے. نالج از پاور. نالج کسی بھی طرح کا ہو, اٹامک کا کیوں نہ ہو, حالانکہ وہ تباہ کرتا ہے, بالکل, لیکن علم ہونا چاہیے. علم ہے بالکل. اور جو لوگ علم کے ساتھ محبت کرتے ہیں
अल्लाह ताला उनको नवाजता भी है। तो बतौर इल्म हम इसको रिसर्च कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। इससे हम अपनी जिंदगी में और किसी दूसरी की जिंदगी में पता चल जाता है कि एक बंदा गुस्से वाला है बिल्कुल, और बंदा एक जल्दबाज है, उसने ऐसे काम करने हैं तो उससे बच जाता है। हाँ, तो ये चीजें बहुत अहम, बहुत जरूरी हैं, जिनका हमें पता होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे मैं अगर बात करूँ यहाँ के इनके मकामात, हाँ। अब कौन से मकामात में बुर्ज जोजा वालों को चले जाना चाहिए जहाँ इनका अरूज होता है। अच्छा, तो जैसे मिस्र, आर्मीनिया, इंग्लैंड, अमेरिका, अच्छा, वाह। बेल्जियम। अब ये चीजें रिसर्च से कि यहाँ इनके स्टार्स जो है बड़े जबरदस्त किस्म की एनर्जी लेकर आते हैं। यानी कि बुर्ज जोजा वाले अगर इंग्लैंड चले जाते हैं, अच्छा, अमेरिका चले जाते वाह। हैं, बेल्जियम चले जाते हैं, तो इनको और ज्यादा बूस्ट मिलेगा, ज्यादा लकी होंगे उनके लिए। अब यहाँ पे अच्छा, आपने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया इसमें। पाकिस्तान अनलकी है। लेकिन पाकिस्तान में मैं बात पाकिस्तान की नहीं कर रहा, पाकिस्तान भी लकी है उनके लिए जिनके साथ अल्लाह राजी हो। अच्छा जी, यहाँ पे इनके पेशे जी, ऑक्यूपेशन, हाँ, कौन से सूटेबल इनके लिए होंगे? देखिए जी, क्योंकि मरकरी है तो रिपोर्टर अच्छे बन सकते हैं, और मैं कहूँगा यहाँ पे कातब, लिखारी बहुत अच्छे बन सकते हैं, हवाबाज, सियाहत, तदरीस, पब्लिसिटी, मुजस्मा साजी, इजादात और तहकीक, आर्टिकल लिखना, तकरीरी जो अच्छा। मवाद है, पुरजोश होते हैं, अंदाजे बयान इनका बड़ा जबरदस्त होता है, शेर और शायरी इनकी बड़ी जबरदस्त किस्म की होती है, तख्लीकी होते हैं। अब अगर बंदे को पता चलता है कि मैं इन चीजों को कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, तो उसको आप किसी फेमस पर्सनालिटी को जानते हैं जेमिनी स्टार, मतलब जो इन चीज पे फॉल कर रहे हैं हमारे आजकल के दौर में या पिछले दौर में, कोई फेमस पर्सनालिटी? याद रखिए सनत, 5 का जो मरकरी का आदत है, अगर 1 से लेके 9 तक के एनर्जी अगर है, तो अगर वहां पे 5 नहीं ना होगा, 5 नहीं ना होगा, मरकरी नहीं ना होगा, तो वहां पे महफिल में हल्ला गुला नहीं होगा। अच्छा, यानी कि ये इस तरह की सूरत है। तो 9 लोगों में एक 5 भी होता है। ये 9 अदद में एक 1 मतलब शम्स होता है, तो 2 कैंसर होता है, 3 जो है वो अगर मरकरी है यहाँ पे, तो मरकरी 5 भी होता है। तो ये एनर्जी हमारे इर्द गिर्द होती है, कोई ना कोई ऐसा होता है। तो मैं खुद जो है 5 के अदद की एनर्जी को जो है वो मेरे अगर डेट ऑफ बर्थ ले तो उसका 5 निकलता है बिल्कुल अंदाज से। अब यहाँ पे लोग जो है सिर्फ स्टार्स को देखते हैं, मेरे पास न्यूमरोलॉजी भी है। मैं डेट ऑफ बर्थ के नाम के पहले आगाज लफ्ज से भी देखता हूँ, जैसे कि आपके नाम की कौन सी डेट हुई, बर्थ क्या है वो मुझे बताइए जरा। पहला लफ्ज यानी कि 13 तारीख, 12 तारीख, 23, 2 + 3 क्या हुआ? 5। आपका 5 मरकरी है। अब आपको आप कहती हो ना कि मेरा एरीज है, मगर आपको एरीज की एनर्जी साथ मरकरी दे रहा है। अब होगा क्या कि आपका दिल करेगा कि मैं फनूने लतीफा बात करूं, मेरा बोलने का स्टाइल, मुझे सुने लोग मेरी, क्योंकि इनको आसमान की तरफ से चीजें वारद होती हैं। तो अब आप बजाते खुद मरकरी हो, बजाते खुद मरकरी हो, क्योंकि नाम का आगाज का जो पहला है वो आपका 23 है, 23 5 है, तो आप तो ऑलरेडी मरकरी के जेरे साया यानी कि जोजा की सलाहियतें भी रख रही हो आप। अच्छा, यानी कि अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट बात की कि क्या एक शख्स में मल्टीपल स्टार्स की भी आती हैं, साइंस आते हैं? बिल्कुल मल्टीपल साइंस के आते हैं। देखें, आप बताते खुद अपने आप को एरीज समझ रही हो, मगर यहाँ पे आपको मरकरी इल्मुल अदाद से सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा 23। अच्छा, आगे मैं पूछूंगा कि आपका महीना कौन सा है, वो क्या बनता है? मार्च। अच्छा, आप देखना, मार्च को 3 का आदत कहते हैं। 3 है जुपिटर। जुपिटर 3 को जुपिटर कहेंगे। जुपिटर क्या है? आप जहां कहीं भी जाएंगी, आपका एक कोशिश होगी कि मैं वहां पे एक तख्लीकी या क्रिएटिव काम। क्यों? आप इस्लाह मुआशरा पे काम करेंगे, आप लोगों के जो है एक माहौल को क्रिएट करेंगे कि यहाँ पे जो गलत है वो सही हो। अब ये चीजें आप समझते हैं कि स्टार की बदौलत है कि जो वारिस चीजें होती हैं, जो आइडियाज आते हैं, ये सारे। अब इनको मैं न्यूमरोलॉजी से यहाँ से भी देखता हूँ। मतलब आप सब एंगल से आप देखेंगे? सब एंगल से देखता हूँ, यही तो बात है। मेरे पास जो स्पिरिचुअलिटी की पावर्स बड़ों की तरफ से है, प्लस मैं ना सिर्फ न्यूमरोलॉजी से देखता हूँ, स्टार्स को देखता हूँ, इल्मुल अदाद के साथ साथ मैं हाथों की लाइनों की मैचिंग करके उसका फिर कॉम्बो बनता है, फिर वो आप उसके बारे में फिर एग्जैक्टली एनालिसिस सही होता है, प्रेडिक्शन दी जाती है। तो आप को भी बैठे बैठे मैंने बता दिया था, आप तो खुद मरकरी के जेरे साया हैं, 5 के जेरे साया हैं,
کیونکہ آپ کے نام 23 سے شروع ہو رہا ہے, 5 کا عدد ہے, مرکری ہے, تو کوئی آپ سے بحث میں جیت نہیں پائے گا. یہی اس کی سائن کی علامت ہے کہ کوئی آپ سے بحث نہ کرے, لیکن آپ کسی کا برا نہیں کرتے, کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتی. بعد تک جذبہ اور جوش آتا ہے اور وہ پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. آپ زندگی کے اینگلز کو, یہ آپ مطلب برج جوزا, آپ مطلب برج جوزا ہے, زندگی کے ہر اینگلز کو پازیٹیو وے میں دیکھتے ہیں. اور کمال بات یہ ہے, بگاڑتے نہیں کسی سے, نباہ کرتے ہیں, مطلب نہ کسی کا برا کرتے نا اچھا, مطلب سب سے بنا کے رکھتے ہیں. وجہ کیا, 1 سے 9 میں یہ آپ مڈ میں بیٹھے ہیں, مڈ ہے, درمیان ہے, ایکسٹریم بھی نہیں ہے, ایکسٹریم بھی نہیں ہے, مڈ ہے. تو یہ چیزیں اس کے لیے بڑی. اچھا, ان کی بیماریاں کون سی ہے جو ہم نے اکثر بیماریوں کو بھی بڑا لنک ہوتا ہے؟ اچھا, برج جوزا والوں کی ایک تو سانس کی بیماری, پھپھڑوں کی بیماری, ان کو واک ضرور کرتے رہنا چاہیے. جوڑوں کا درد, کولوں کا درد, شانوں کا, رانوں کی تکالیف اور درد, یہ ان کے ساتھ ہو جائے. اچھا, ایک ان کا نیند کا نہ آنا, میں یہاں پہ وجہ بتاتا ہوں نیند کا نہ آنا, کیونکہ مرکری ہر وقت سوچتا رہتا ہے. اچھا, مرکری بڑا خطرناک ہے ہمارا پلانیٹ ہے. مجھے بتاؤ, آپ کی یہ 23 کی نتیجہ اگر مرکری ہے تو آپ میں یہاں پہ ایک آپ کو ایڈوائز دوں, آپ کا مائنڈ ہر وقت چلتا رہتا ہے. یہ اوور تھنکنگ آپ اس کو کہہ رہے ہیں, رکتا نہیں, چلتا رہتا ہے. تو ان کے لیے اچھا, میرے خیال سے اور بھی سٹار سائنس میں لوگ بہت اوور تھنکنگ کرتے ہیں, خالی آئی تھنک جیمنا ہی نہیں ہے, لیکن جب جیسے مرکری تو کافی سارے پلانیٹ سے انٹر لنکڈ ہوتا ہوگا, I'm sure, تو وہ بھی لوگ اوور تھنکنگ کرتے ہوں گے. نہیں, یہاں پہ اوور تھنکنگ کا ایک لیول ہوتا ہے. اچھا, یہ کچھ زیادہ ہی اوور سوچتے ہیں. تو میں ان کے لیے ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سارا دن کام کرتے ہیں, دوپہر 4 یا 5 بجے آپ آنکھیں بند کر کے 15 سے 20 منٹ ریسٹ کر لیا کریں. اگر آپ کو نیند نہیں بھی نہ آتی, آپ مائنڈ کو بلینک کر لیا کریں, پھر آپ نئی انرجی کے ساتھ سامنے آئیں گے. فریش کریں اپنے مائنڈ کو, فریش کریں. تو کیونکہ یہ اس کی بات کرتے ہیں سر درد ہو جاتا ہے, ہاں, اسٹریس لے لیتے ہیں, پین ہوتی ہے, کیونکہ مائنڈ کو ہر وقت چل رہا ہے. بیٹھے ہوئے بھی 4-5 جگہوں پہ سوچ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ مرکری عطارد ہے, علم ہے, حکمت ہے, تو اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ بڑی اٹیچ ہوتی ہیں. اچھا, ان کے کون سے جو کلرز کون سے بڑی لکی کلرز اگر ہم بات کرتے ہیں ان کی جو بڑے فیوریبل ہیں؟ اچھا جی, ان کے لیے سب سے جو بہترین کلرز میں بتاؤں تو براؤن کلر, بھورا رنگ. اچھا, یہ زمین کا اہم کلر ہے, ارتھ کا, اور مختلف شیڈز میں پایا جاتا ہے. جو لوگ گہرا بھورا رنگ پسند کرتے ہیں, جمنائی والے, وہ جذباتی ہوتے ہیں اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. اچھا, جب یہ لوگ یہ کلر پہنیں گے تو یہ انرجی آئے گی. یہ لوگ کامیابی کی راہ پر چل کر بہترین کاروباری شخصیت اور معاہدوں پر مکمل کروانے والے ثابت ہوتے ہیں, معاہدے ہوتے جاتے ہیں. کہ مثال کے طور میں اگر یہاں پہ کہوں کہ جیمنائی والوں نے اگر کاروباری کام کے لیے کہیں جانا ہے, میٹنگ کے لیے جانا ہے, تو براؤن کلر پہن کے جائیں. اور پھر ان کے لیے جو ہے وہ گرین کلر بہت سوٹ کرتا ہے. اچھا, گرین کلر کی خاص بات یہ دیکھیں, میرا خود کیونکہ آپ کا کیا سٹار ہے؟ مرکری مجھے بھی سائن کرتا ہے. اچھا, میری تو یہ کون سا پتھر آپ نے یہ مرکری کا جو ہے وہ ہے, آپ کا 5 نمبر ہے, میرا 12-2, آپ کا 3 نمبر ہے. نہیں, 3 ہے نا, 3 کے بعد 2 ہے, فروری کی پیدائش ہے, تو 5 آ گیا. تو 5 مرکری وہاں مجھے سپورٹ کر رہا ہے, میں نے اس فنگر میں پہننا ہے. اچھا, یہ فنگر, اور یہ کون سا پتھر ہے؟ یہ فنگر ہے رنگ فنگر. تو یہاں پہ میں نے اس کو اس لیے پہنا کہ یہ سے پنا گرین بھی کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, اس میں پہنا کہ شمسی پاورز بڑھانے کے لیے. اچھا, ساتھ مجھے ڈائمنڈ سوٹ کرتا ہے. اچھا, ڈائمنڈ اگر میں پہنوں گا تو میں اس فنگر میں پہنوں گا 1 کیرٹ کا. وہ لوگوں کے نیگیٹو اثرات اور عزت, شہرت اور بزرگی کو بڑھائے گا. یہ کلرز کی اور پلس ان کی کلرز کی کمبینیشن اور جیم سٹونز کی کمبینیشن بہت کمبینیشن ہوتی ہے. اچھا, اگر ہم بات کرتے ہیں جو جیمنائی میں جو لڑکیاں ہیں, جو اگر میں خواتین کی بات کروں, فیمیلز کی, تو ان کی کیا خوبیاں اور خامیاں ہوں گی, کیا کریکٹرسٹکس ہوں گے؟ اگر ہم جائیں کہ اچھا لڑکی اس طرح کی ہے تو یہ جیمنائی سٹار سے ریزمبلنس کر رہی ہے, تو جیسے ہم نے پرسنالٹی ٹریٹس کی شروع میں نے بات کی, تو کیسی ہمیں نظر آئیں گی لڑکیاں جیمنائی کی جن کی پرسنالٹی جو اس کے اندر پیدا ہوئی ہیں؟ اچھا, یہاں پہ میں ایک بات کروں کہ کیونکہ ایئر سائن ہوا ہے, تو برج جوزا سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں اپنی تیز فکری اور ذہانت کی وجہ سے بہت مشہور ہوتی ہیں, ذہین ہوتی ہیں, عقل ہے, فہم ہے, اور وہ نت نئی معلومات کو بڑی تیزی کے ساتھ سمجھتی ہیں اور مسائل کو بڑی جلدی سے سمجھ جاتی ہیں, اور مسائل کے اوپر بڑی زبردست ان کی صلاحیت ہوتی ہے.
اور وہ تبدیلی کو قبول کرتی ہیں ایسی لڑکی. اچھا یہ بڑی بات ہے. وہ تبدیلی کو قبول کرتے ہیں اور جلدی حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں. اڈیپٹیبلٹی. بالکل, جس کی وجہ سے وہ کئی مختلف کاموں یا ملازمتوں کو بآسانی سنبھال. اچھا اکثر لوگ ہوتے نہیں وہ چینج برداشت کرتے ہیں, کوئی چیز چینج جس طرح جیسا سسٹم چلتا چلتے رہنے دو. اچھا, جوزا والی جو لڑکیاں ہیں معاشرتی ماحول میں کامیاب رہتی ہیں اور دوسروں کو اپنی باتوں سے متاثر کرنے کی قدرت رکھتی ہیں. جوزا کے لوگ مالی اور ذاتی ترقی کی شدید خواہش رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ یہ جو چیزیں ہیں, اگر آپ اس 5 کے عدد کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں, آپ حیران ہوں گے کہ آپ چیک ایریز کر رہی ہیں لیکن صلاحیتیں ساری مرکری کی پائی جا رہی ہیں. صحیح بات. کیا وجہ؟ اسی لیے لوگ ذائچہ بناتے ہیں, اسی لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کون سا سٹار دیکھنا چاہیے. ڈیٹ آف برتھ کوئی اور ہوتی ہے مگر وہاں پہ رولنگ جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ بہت افیکٹو ہوتی ہے, وہ بہت اثر انداز ہوتی ہے. تو اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہوتا تو ٹھیک نہیں ہے, تو بھائی کسی کنسلٹنٹ سے پوچھ لو کہ آپ کا صحیح انرجی آپ کو کہاں سپورٹ کرتی ہے. تو اس لیے جب کبھی بھی ان کو ترقی کی راہیں ملیں تو بہت ترقی کی طرف جاتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ کاؤنسلنگ, اچھا کاؤنسلنگ کرنا, اور کیونکہ شعبہ تدریس کے ساتھ ہوتی ہے, ایکیڈیمک سارا ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں, پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور دقیانوسی پہ نہیں چلتی. یہ جو معاملات ہیں نا وہ اس کو پرکھتی ہیں, جانچتی ہیں. مرکری علم ہے, علم کے آگے آپ جہالت تو نہیں چل سکتی. ایسا ہی ہے. تو علم کی اہمیت ہے, تو اس لیے ان کی یہ خوبیاں ہوتی ہیں. ہاں کئی خامیاں بھی ہوتی ہیں. اچھا, خامیوں کی میں بات کریں تو جوزا کا نشان جڑواں ہونے کی وجہ سے ان کی دوہری شخصیت اکثر ظاہر ہوتی ہے. ان کی فطرت بعض اوقات غیر متوقع ہوتی ہے اور ان کو سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے. ان کی دلچسپیاں تیزی سے بدل سکتی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ لمبے عرصے کے منصوبوں یا وعدوں پر قائم رہنے میں مشکل محسوس کرتی ہیں. بناؤ سنگار اور ظاہری شکل و صورت پر زیادہ توجہ دینا کبھی کبھی ان کی گہرائی کو چھپا دیتا ہے. اگر جوزا والی لڑکیاں کسی بندش یا دباؤ محسوس کریں کسی طرح کا بھی, تو خاص طور پر تعلقات یا وعدوں میں تو وہ آزادی کی تلاش میں مزاحمت کر سکتی ہیں. اس سے ایسے تعلقات میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جہاں اعتماد اور وفاداری جو ہے وہ ضروری ہو. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے ان کے لیے. اعتماد, اگر اعتماد دیں گے تو وہ سب کچھ ہوگا, اعتماد نہیں ہوگا تو وہ پھر بغاوت کر دیں گے. صحیح. جوزا کے افراد یکسانیت اور مستقل روٹین سے بیزار ہو جاتے ہیں. اچھا, بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں. ہاں جلدی بور, مستقل ایک ہی جگہ ایک ہی جاب, پھر کہتے ہیں نہیں چینج ہونا چاہیے, تبھی وہ چینج پسند کرتے ہیں. آپ نے کہا نا وہ چینج پسند کرتے ہیں. ہاں چینج ہونا چاہیے, تھک جاتے ہیں نا, کیونکہ اگر ایک اچھا یہ چیز نا بچے بڑی نظر آتی ہے. بچے بڑے آج کل بور ہو جاتے ہیں, کوئی ذرا سی روٹین ہونی چینج ہو جائے, آج ہم بور ہو رہے ہیں, کچھ ہو رہے ہیں, مطلب آپ ڈونٹ یو تھنک سو یہ بچوں والی خصوصی آدمی ہے کہ جی ہاں بور ہو گئے, وہی روٹین وہی سب کچھ سیم چل رہا ہے. ہاں جی, اور تواتر کے ساتھ تبدیلی یا دلچسپی کے لیے کچھ نیا چاہتے ہیں. مجموعی طور پر جوزا کو ہوا کا برج سمجھا جاتا ہے جس پر سیارہ عطارد حکمران ہے, جو ان کی تیز فہمی, فوری موافقت اور بات چیت کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے. ان کی قدرتی جستجو اور توانائی ان کی خوبیاں ہیں, مگر انہیں اپنے منصوبوں میں تسلسل اور وعدوں کی پابندی پر کام کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے. یاد رکھیے کیونکہ عنصر ہوا ہے, کبھی ہوا کا طوفان آتا ہے تو آپ بہت دور تک آپ کو لے جاتا ہے, اور کبھی ہوا تھمتی ہے تو آپ سست ہو جاتے ہیں. تو آپ کو بوسٹ دینے کے لیے, ہوا کو بوسٹ دینے کے لیے ایسی انرجی کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس میں آپ ہر وقت جو ہے انرجیٹک رہیں. اب ہوا ہے, ہوا نے جو سی بھی خوشبو اس میں ڈال دیں وہی رنگ لے لیتی ہے, جون سا بھی عنصر ڈال دے وہ رنگ لے لیتی ہے. ہوا نے اگر آگ کے ساتھ میچ کرنا ہے تو ہوا اور آگ بھڑکے گی تو تباہی مچا دے گی. تو ہوا ہے نا, تو ہوا ایک بہت لائٹ سی ٹون ہے. وہ آپ اس طرف جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہوا کی طرح جذبات کا بہہ جانا, تو یہ اس طرح کی صورتحال بھی بعض ہو جاتی ہے ان کے ساتھ. تو اگر ہم مردوں کی بات کرتے ہیں جیمنائی کی, تو ان کی بھی آپ اگر کچھ ہمیں ہائی لائٹ کر کے بتائیں کہ ان کی خوبیاں کیا ہیں, ان کی خامیاں کیا ہوں گی. اچھا, برج جوزا کے مردوں کی بات کریں, میں نے بات پہلے بھی کہی تھی کہ یہ ذہین لوگ ہوتے ہیں, عقل مند لوگ ہوتے ہیں, ان سے جو ہے آپ بحث نہیں کریں اور آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ لوگ نت نئے خیالات کے مالک ہوتے ہیں, آسانی سے نئی دوستیاں بنا لیتے ہیں. جوزا مرد مصیبت میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ان کی حصے مزاح
میں نے وہی بات کی تھی نا کہ کچھ محفل میں جوزا والے نہیں ہوں گے تو مذاق نہیں ہوگا، تو حصے مزاح کچھ لوگ ہوتے ہیں نا محفل کی جان ہوتے ہیں، بڑا وہ شغل لگا کے رکھتے ہیں، یہی سمجھ لیں حصے مزاح بہترین ہوتی ہے جس سے محفلوں میں لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، یہ ہر فن میں دلچسپی رکھتے ہیں، ہم اسے یہ بھی کہتے ہیں یہ ماسٹر آف نن بٹ جیکل آف آل ٹریڈ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کبھی کبھی، مگر گھریلو زندگی کے بھی یہ خواہشمند ہوتے ہیں۔ جوزا مرد جو ہوتے ہیں نت نئی چیزوں کو ایجاد کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، ان میں دوسروں کی ہمدردی اور رحم ہوتا ہے، یہ اپنے شریک حیات کے ساتھ وفادار اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جوزا مرد کی شخصیت دلکش اور دوستانہ ہوتی ہے جس سے لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، کیونکہ متاثر کن صلاحیت ہوتی ہے، ہوا ہوتی ہے نا، اور میں یہاں پہ ایک بڑی زبردست ان کی کہ ان کا عنصر ہوا ہے، ان کی پڑھائیاں اور ان کے اذکار بڑے چلتے ہیں، اچھا ان کے ساتھ موکلات اور جنات والا جو معاملہ ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے، ان کے اوپر جادو نظر بڑی تیز لگ جاتی ہے۔ اچھا ان کو بالکل ان کو پھر کیا کرنا چاہیے اگر اتنے وہ میں attention لے لیتے ہیں؟ ان کو کرنا کیا چاہیے، پڑھنا کیا چاہیے، مگر یہ چیزیں ان کے ساتھ بڑی ہوتی ہیں کیونکہ ان کا خون ہلکا ہوتا کہہ لیں، ان کی یہ چیزیں بڑی ہوتی ہیں۔ اور اچھا یہاں پہ ان کی مردوں کی کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، وہ نہیں بھولیے گا، جس طرح عورتوں کی خامیاں اس طرح مردوں کی بھی خامیاں ہوتی ہیں۔ جوزا سے تعلق رکھنے والے مرد ایک سے زیادہ رشتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سے بور ہو جاتے ہیں، ان کی رائے بھی بدل جاتی ہے، ان کی رائے بھی بدل جاتی ہے، اصولوں پر قائم نہیں رہتے، نئے لوگوں میں دلچسپی لیتے ہیں اور دوستوں سے جلد۔ یہ تو بڑا خطرناک سائن ہو گیا نا، وہ آپ جیسے کہتے ہیں وہ نارمل لائف سے بڑے جلدی بور ہو جاتے ہیں، وہ تو سوچنا پڑے گا۔ اچھا جوزا مرد فیشنیبل اور سٹائلش خواتین کو پسند کرتے ہیں، ان کا موڈ جلدی بدلتا ہے جس سے یہ کبھی ایک اور کبھی دوسری طرح کا رویہ بنائے رکھتے ہیں، یہ کبھی پھر اس لیے آپ نے کہا نا وہ دو الگ الگ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ ایک ہی جگہ یا کام پر زیادہ دیر نہیں ٹھہرتے اور جلدی تبدیلی چاہتے ہیں، ذہنی دباؤ والے کام یہ مشکل ہوتے ہیں اور لمبے جھگڑوں سے یہ گھبرا جاتے ہیں۔ بعض اوقات ان کا رویہ بچوں جیسا ہوتا ہے، وقت کی پابندی اور روزمرہ کی یکسانیت انہیں پسند نہیں ہے، نہیں ہوتی، یہ آپ کو بالکل صحیح نہیں پسند ہوتی نا، نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تبدیلی چاہتے ہیں، ان کو پابند کر دیا جائے تو پریشر، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جیمن مرد بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بڑے یہ زبردست، یہ نہیں برداشت نہیں کرتے، پابندی نہیں برداشت کرتے۔ صحیح تو اچھا اگر ہم بات کریں بچوں کی، چھوٹے بچوں کی، تو ان میں کیا خوبیاں خامیاں ہوں گی جو بچے ہوتے ہیں؟ اچھا خوبیوں کی بات کریں تو جوزا سے تعلق رکھنے والے بچے قدرتی طور پر بے ہیں اور بہت ذہین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹک کے نہیں بیٹھتے، ہائپر بڑے ہو جاتے ہیں، بالکل ٹک کے نہیں بیٹھتے اور نئی چیزیں سیکھنے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، ان میں مضبوط قوت ارادی ہوتی ہے اور جو چیز ایک بار سیکھ لیں اسے کبھی نہیں بھولتے۔ یہ وقت بچے ہر وقت جسمانی اور ذہنی طور پر کچھ نہ کچھ کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اپنی پسند کے کام میں پوری توانائی لگاتے ہیں جس سے ان کا جسم اور دماغ مضبوط رہتا ہے، اپنے والدین اور عزیزوں سے محبت اور توجہ چاہتے ہیں اور تعریف پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ جوزا بچے ہمیشہ نئے اور دلچسپ کام ڈھونڈتے ہیں اور بہتر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور اگر ہم خامیوں کی طرف آئیں، بچوں کی کیا خامیاں ہونی ہیں؟ خامیوں کی کیا؟ یہ بچے والدین اور اساتذہ سے مسلسل سوالات کرتے ہیں، یہ تو خوبی نہ ہوئی، جس سے کبھی کبھی تنگی محسوس ہوتی ہے، کبھی کبھی بغیر وجہ سوال کرنا۔ جوزا بچے اکثر اعصابی تناؤ میں رہتے ہیں اور اکتاہٹ کی صورت میں بے حس ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ان کی ہوتا ہے کہ ہر وقت موبائل پکڑائی رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایئر سائن ہے نا، موبائل ٹی وی پہ بیٹھے رہنا، چیزوں میں نئی چیزوں میں چلے رہنا، تو پھر اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے۔ گھریلو سرگرمیوں کی وجہ سے یہ بچے نیند میں جلد اخلال محسوس کرتے ہیں اور جلدی بیدار بھی ہو جاتے ہیں۔ ڈرونے جو ہے وہ پروگرام یا کتابوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات انہیں پریشانی ہو سکتی ہے، ان میں مبالغہ آمیز باتیں کرنے اور جھوٹ بولنے کا رجحان ہو سکتا ہے۔ اچھا تو یہ ایسی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، یعنی کہ پیرنٹس پہلے سے دیکھ لیں اپنے بچوں کو۔ جوزا بچے کسی قسم کی پابندی کو پسند نہیں کرتے، ان کو ٹائم ٹیبل بنا کے دیں گے چلیں گے نہیں ٹائم ٹیبل پہ، کیونکہ پابند نہیں ہوتے، ان کا دماغ چلتا رہتا ہے۔ پھر ایسے بچوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے جو پابند سنتے ہی نہیں کسی کی؟ تو بڑا چیلنجنگ ہوگا پیرنٹس کے لیے پھر تو۔ بالکل ان کے لیے بڑا ذرا چیلنج ہوتا ہے، اس حوالے سے ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں کمپیٹیبلٹی کی کہ جیمنائی کی کن سٹارز کے ساتھ کمپیٹیبلٹی، اگر ہم چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جیمنائی کو ایریز کے ساتھ،
अच्छा जी, एरीज और जेमिनी की कंपैटिबिलिटी जो कि शादी के हवाले से बड़ी जरूरी होती है। अच्छा, जेमिनी और एरीज का तलक आमतौर पर काफी जबरदस्त साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों में जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने का शौक होता है। इन दोनों में मुताबिकत और चैलेंज देखने को मिल सकते हैं। एरीज और जेमिनी दोनों मुहिम जुई के शौकीन होते हैं और इन्हें जिंदगी में नए तजुर्बात हासिल करने का जज्बा होता है। दोनों की शख्सियत में तवानाई और जज्बा मौजूद होता है, इन्हें एक दूसरे के करीब करता है। ये दोनों मिलकर तफरीह और दिलचस्प सरगर्मियों में मशगूल रहते हैं। एरीज की कायदाना सलाहियत और जेमिनी की ज़हानत और तजस्सुस मिलकर एक अच्छी शराकतदारी बन सकते हैं। देखिए, हवा और आग। हवा, जब आग जलेगी और हवा उसको भड़काएगी तो जिंदगी नए, सुबह उठेंगे ना, सो के सुबह उठेंगे, सुबह तो नए टॉपिक पे बात शुरू हो जाएगी। आज हम ये ना कर लें, अच्छा वो वहां पे जहानत के नुक्ते छोड़ते जाएगा और वो वहां पे काम करने के लिए लगा हो रहा होगा। तो अगर एरीज मर्द हो और जेमिनी औरत हो तो वो नित नए तरीके और वो इम्प्लीमेंट, तो कितनी जबरदस्त कॉम्बिनेशन, कंपैटिबिलिटी, तो ये बड़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी बन जाती है। तो व्हाट अबाउट जेमिनी एंड टॉरस? अच्छा, जेमिनी और टॉरस की बात करें, जेमिनी और टॉरस की शख्सियत में फर्क होता है। जेमिनी को तनू और तब्दीली पसंद है, जबकि टॉरस इस्तेकाम, एक ही जगह पे खड़े रहना और जमीन के साथ जुड़े रहना। वो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थ साइन है, मट्टी है ना, वो अपनी जमीन और अपनी वो दकियानूसी और अपनी चीजों के साथ जुड़े रहना। और तो इन दोनों के एक दूसरे की आदत और खुसूसियात को समझने में वक्त लग सकता है और तलक मजबूत और कामयाब हो सकता है कि अगर जेमिनी को टॉरस से सुकून और इस्तिकामत सीखने का मौका मिले। अगर वो सीखे कि अच्छा, क्योंकि एक और बात भी याद रखना है कि जेमिनी वालों में तब्दीली होती है, तगय्युर और तब्दीली। हाँ जी। अच्छा, वो खड़े रहते हैं एक जगह पे, वो बोर नहीं होते। अगर वो सौर वाले उनको पकड़ के बैठा लें, इधर बैठ जाओ, फिर तो नहीं बैठेंगे वो। तो क्योंकि टॉरस तजुर्बात से नित नए तजुर्बों से लुत्फ अंदोज हो सकता है, तो 50-50 तो मैं कहता हूँ चला जाएगा, 50-50 मामला रहेंगे। चलें, और अगर जेमिनी आपस में इनकी क्या कंपैटिबिलिटी है? जब दो जेमिनी अफराद साथ होते हैं तो इनका रिश्ता मुतहर्रिक, खुशगवार और ज़हनी हमआहंगी से भरा होता है। दोनों को नए तजुर्बात और सीखने का शौक होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ लंबी गुफ्तगू और दिलचस्प तबादला ख्याल में मसरूफ रहते हैं। इनकी गुफ्तगू में ताजगी और नए ख्यालात शामिल होते हैं जो इनके ताल्लुक को हमेशा दिलचस्प बनाते हैं। दोनों एक जैसे ख्यालात और दिलचस्पी रखते हैं। हवा के साथ आपको पता मैचिंग होती है, जिसकी वजह से इनका ताल्लुक मुतहर्रिक और ज़हनी हमआहंगी से भरपूर रहता है। दोनों एक दूसरे को तख्लीकी और मुनफरद ज़ाविये से सोचने की तरगीब देते हैं, जिससे इनके रिश्ते में एक नया इजाफा हो जाता है। दोनों जेमिनी अमूमन एक साथ कई चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें किसी एक मकसद पर फोकस बरकरार रखने में मुश्किल पेश आ सकती है। दोनों को अपने ख्यालात और अज़म में इस्तिकामत पैदा करने की जरूरत है ताकि ताल्लुक में मुस्तकिल मिजाजी बरकरार रहे। दोनों गैर मुस्तकिल मिजाज हुए तो काम अधूरे हो जाएंगे। इनका जिंदगी बड़ी मजे से गुजरेगी मगर टारगेट नहीं बनेगा ना, तो टारगेट बनाना पड़ेगा दोनों को कि हमने गोल सेट करके फिर लगेंगे, फिर कामयाबी की तरफ बड़ा जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। एंड जेमिनी और कैंसर का कैसा कॉम्बो बनेगा? अच्छा, जेमिनी और कैंसर की जिंदगी में नई सोच और ताजगी ला सकता है जेमिनी कैंसर की जिंदगी में, जबकि कैंसर जेमिनी को जज्बाती इस्तेकाम फराहम कर सकता है। जेमिनी और कैंसर के ताल्लुक में इख्तलाफात और चैलेंजेस होते हैं। कैंसर वाटर है ना, तो वो है हवा, क्योंकि इनके जज्बातीपन की वजह से कैंसर जज्बाती और वो हवा है, तो बाज़ कात ज़रूरियात मुख्तलिफ हो जाती हैं। जेमिनी को ज़हनी तहरीक और आज़ादी पसंद है, जबकि कैंसर को जज्बाती वाबस्तगी, सुकून और परवरिश की ख्वाहिश होती है। इनके ताल्लुक में कामयाबी की इसी सूरत में मुमकिन है जब दोनों एक दूसरे की ज़रूरियात को समझें और कबूल करें। जेमिनी को कैंसर से जज्बात की गहराई सीखने का मौका मिलता है और कैंसर जेमिनी की ज़हानत और मुनफरद नुक्ता नजर से बहुत कुछ सीख पाते हैं। जेमिनी की ज़हनी और कैंसर की जज्बाती ज़रूरियात में तवाज़ुन पैदा करना बहुत ज़रूरी है। जेमिनी को कैंसर के जज्बात का एहतराम करना होगा और कैंसर को जेमिनी की आज़ादी की ज़रूरत को समझना होगा। जेमिनी बातचीत और तजिया को तरजीह देता है, जबकि कैंसर खामोश और गहराई को पसंद करता है। ये फर्क कभी कभी रुकावट और बिगाड़ का सबब बन सकता है। अच्छा, क्योंकि पानी है, वाटर है, वो तो गहरा है
اور ہوا جو ہے اوپر چل رہی پانی کی کہیں نہ کہیں. صحیح. اور جیمنا اور لیو, دیکھیں لیو کیا سائن ہے؟ فائر سائن. اچھا جیمنائی ہے وہ بھی ایئر سائن ہو ایئر گیا, سائن ہے. ہوا اور آگ کا پھر اچھا تو بنے گی. جیمنائی اور لیو کا تعلق توانائی, تخلیق اور خوش مزاجی سے بھرا ہوتا ہے, اور دونوں کو سوشلائزنگ اور جوش و خروش پسند ہے, اور ان کے درمیان اچھی دوستی اور تفریح سے بھرپور رشتہ قائم ہو سکتا ہے. جیمنائی کی ذہنی تحریک اور لیو کی گرم جوشی سے تعلق میں ایک منفرد خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ لڑکا لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہم بیٹھے ہیں, میں نے سوچا, اس کو پتہ چل گیا, اس نے سوچا, اس کو پتہ چل گیا. ویوز, تو یہ اس طرح کی ویوز, ٹیلی پیتھی تو نہیں کہیں, ان کی کمپیٹیبلٹی اتنی زبردست ہوتی ہے. اچھا جی, دونوں کو نئے تجربات اور تخلیقی سرگرمیوں میں دلچسپی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ان کے تعلق میں ہمیشہ نیاپن اور دلچسپی برقرار رہتی ہے. دونوں مل کر سوشل ایونٹس اور محفلوں میں جان ڈال سکتے ہیں. ان کی توانائی اور خوش اخلاقی دوسرے لوگوں کے لیے بڑی پرکشش ہوتی ہے. اگر اس طرح کی جوڑی ہو تو وہ محفل میں جب مزاح کر رہے ہوتے ہیں, کھلکھلا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں لگتا کہ یہ شادی شدہ ہے, دوست ہے. تو لیو کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے جیمنائی والوں کو, جبکہ جیمنائی کو تنوع اور آزادی چاہیے, اور لیو بھی جو ہے وہ بڑے دلچسپ موڈ میں ہوتے ہیں. تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ جیمنائی کا فطری طور پر متنوع مزاج ہو کر کبھی کبھی عدم توجہ کا احساس دے, اور لیو جو ہے وہ حکمرانی بھی چاہتے ہیں, لیکن اچھا تعلق بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ورگو کا کیسا؟ جیمنائی اور ورگو دونوں عطارد کی حکمرانی میں ہے, جس کی وجہ سے دونوں کو مواصلات اور عقل پسندی پسند ہے. ان میں بات چیت کا مضبوط عنصر اور ذہنی ہم آہنگی موجود ہوتی ہے. ان کی فطرتوں میں فرق بھی نمایاں ہے. جیمنائی اور ورگو دونوں عطارد کی حکمرانی میں ہے, جس کی وجہ سے دونوں کو مواصلات اور عقل پسندی پسند ہے. ان میں بات چیت کا مضبوط عنصر اور ذہنی ہم آہنگی موجود ہے, لیکن ان کی فطرتوں میں فرق بھی نمایاں ہے. جیمنائی آزاد, بے ساختہ اور نئے تجربات کا شوقین ہے, بلکہ جبکہ ورگو جو ہوتا ہے وہ عملی, منظم اور تفصیلات پر توجہ دینے والا ہوتا ہے. دونوں ذہنی طور پر تیز اور معلومات کے خواہاں ہوتے ہیں. ان کی گفتگو دلچسپ اور معلومات ہوتی ہے, جس سے وہ ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. ورگو جیمنائی کو ترتیب اور استقامت سکھا سکتا ہے, جبکہ جیمنائی ورگو کو زیادہ آزاد اور بے فکری سے زندگی گزارنے کی ترغیب دے سکتا ہے. جیمنائی کی بے ساختگی اور لاپرواہی ورگو کی منظم اور عملی طبیعت سے مختلف ہے, جس کی وجہ سے دونوں میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں. ورگو جیمنائی کو ترتیب اور استقامت سکھا سکتا ہے, جبکہ جیمنائی ورگو کو زیادہ آزادانہ اور بے فکری سے زندگی گزارنے کی ترغیب دے سکتا ہے. جیمنائی کی بے ساختگی اور لاپرواہی ورگو کی منظم اور عملی طبیعت سے مختلف ہے, جس کی وجہ سے دونوں میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں. ورگو جیمنائی کے غیر منظم انداز کو تنقید کا نشانہ بنا سکتا ہے, جس سے جیمنائی کو بیزاری محسوس ہو سکتی ہے. وجہ یہ ہے کہ جو ورگو ہے وہ ہے ہر چیز کو ترتیب سے رکھنے والا. گھر ہے, گھر کو ترتیب سے رکھنا, کتابوں کو ترتیب سے رکھنا, آرگنائزڈ, ہر چیز کو آرگنائز لے کے چلتا. اور یہ ہوا کہتی اڑا دو سب کچھ, یہ ہوا میں تیر کر رہے ہوتے ہیں, ہوا میں کبھی کہیں کبھی کہیں کہیں خیالات میں وہ چیزیں ساری الٹ پلٹ کر دیں گے. ورگو جو ہے وہ ترتیب کو دیکھتا ہے. تو ورگو کی یہ خاص بات ہے ورگو والوں کی کہ وہ جس سے محبت کرے نا اسے بڑی لمبے عرصے کے لیے کرتے ہیں. ایک تو ان کی زندگی میں کوئی آتا نہیں, اور اگر آ جائے تو جاتا نہیں. تو اچھا یہ ورگو والے, اچھا کچھ میں نے ورگو دیکھے جن کی زندگی میں بہت لوگ آتے رہتے ہیں. وہ پتہ نہیں اب وہ واقعی ورگو ہے کہ نہیں, لیکن مگر یہ مستقل محبت, بڑی محبت کرتے ہیں ورگو والے. تو اس لیے 50-50 معاملہ, تو مگر اچھی جوڑی رہتی ہے, کیونکہ عطارد ہے, برقرار, سمجھ جاتے ہیں نا بات, سمجھ شریف ہے پھر ورگو. ہاں جی, سمجھ جاتے ہیں. اور واٹ اباؤٹ جیمنائی اینڈ لیبرا؟ اچھا, جیمنائی اور لیبرا ایک بہترین جوڑی ہے, کیونکہ دونوں کو گفتگو, ذہنی سرگرمیوں اور سماجی میل جول پسند ہے. ان کے درمیان ایک قدرتی ہم آہنگی ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی ضروریات کو بخوبی سمجھتے ہیں. دونوں ذہنی صلاحیتوں اور بہری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں, اور ایک متحرک زندگی اور بات چیت کو اہم سمجھ کے چلتے ہیں. لیبرا کی متوازن سوچ اور جیمنائی کی تجسس بری فطرت تعلق کو خوشگوار اور دلچسپ بنائے رکھتی ہے. جیمنائی اور لیبرا ایک دوسرے کی آزادی اور جذبات کو احترام دیتے ہیں, جس سے تعلق میں سکون اور ہم آہنگی برقرار رہتی ہے. دونوں کو فیصلہ کرنے میں وقت لگ سکتا ہے. لیبرا اپنی قدرتی تذبذب کی وجہ سے اور جیمنائی اپنی تبدیلی پسند فطرت کی وجہ سے اہم فیصلے لینے میں تاخیر کر سکتے ہیں. جیمنائی کا تبدیلی پسند مزاج اور لیبرا کی توازن کی ضرورت کبھی کبھار تنازع کا باعث بن سکتی ہے, لیکن میں اس کو یہاں پہ پریفرنس اس لیے بھی دوں گا کہ لیبرا بھی ایئر ہے
اور جوزا بھی ایئر ہے، ہوا اور ہوا کی آپس میں کمبینیشن ہے، تو ان کی میچنگ اچھی ہو جاتی ہے۔ اور جیمنائی اور اسکارپیو؟ اچھا، جیمنائی اور اسکارپیو کے رویے اور زندگی کی ترجیحات میں فرق ہے۔ اسکارپیو آپ کو پتا ہے واٹر سائن ہے اور وہ ایئر سائن ہے۔ جیمنائی زندہ دل اور خوش مزاج ہوتا ہے، جبکہ اسکارپیو گہرا اور جذباتی ہوتا ہے۔ اس تعلق میں کامیابی کے لیے دونوں کو ایک دوسرے کی منفرد شخصیت کا احترام کرنا ہوگا۔ جیمنائی کو اسکارپیو کی گہری جذباتیت کو سمجھنا ہوگا، جبکہ اسکارپیو کو جیمنائی کی آزادی اور خوش مزاجی کو قبول کرنا ہوگا۔ اسکارپیو جب جڑتے ہیں سچی محبت کے ساتھ، اور وہ جو ہے وہ کبھی ادھر کبھی ادھر اگر ایسی چیز لے کر جائیں گے تو پھر پرابلم کریٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم بات کرتے ہیں کیپریکارنز کی، ان کے ساتھ جیمنائی اور کیپریکارن میں شخصیت کا فرق نمایاں ہے۔ جیمنائی خوش مزاج اور متجسس ہوتے ہیں، جبکہ کیپریکارن منظم اور مقصد پر کام کرتے ہیں، مقصد پرست ہوتے ہیں۔ ان کے تعلق میں کامیابی کے لیے انہیں ایک دوسرے کی فطرت کا احترام کرتے ہوئے مشترکہ سمجھوتا کرنا ہوگا۔ جیمنائی کو کیپریکارن کی سنجیدگی کو قبول کرنا ہوگا، جبکہ کیپریکارن کو جیمنائی کی بے ساختگی کو سمجھنا ہوگا۔ اگر یہ دونوں توازن قائم کر سکیں تو ان کا رشتہ ایک مضبوط بنیاد پر استوار ہو سکتا ہے۔ کیپریکارن جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں کسی بات کے اوپر جامع، اور جو جیمنائی ہے وہ ذرا ادھر ادھر کی تھوڑی سی چلاتے ہیں، تو اس لیے پھر پرابلم ہو جاتی ہے۔ اور ایکویریس کے ساتھ کیسے معاملات ہیں؟ دونوں کو ذہنی جستجو اور سماجی میل جول پسند ہے، جس سے ان کا تعلق ایک مضبوط ہم آہنگی پر مبنی ہوتا ہے۔ ان کے درمیان تخلیق اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی بہت زبردست صلاحیت ہوتی ہے۔ اچھا، جذبات کی مشترک ہونے کی وجہ سے یہ جوڑی ایک دوسرے کو بخوبی سمجھتی ہے اور نئے خیالات اور تجربات سے لطف اندوز ہوتی ہے، جس سے ان کا تعلق ہمیشہ تازگی بھرا اور تخلیقی رہتا ہے۔ اگرچہ جیمنائی اور ایکویریس کی شخصیات میں بہت ساری آہنگیاں ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کے تعلق میں کچھ چیلنجز آ سکتے ہیں، لیکن ان کی مشترک دلچسپی اور سمجھ بوجھ انہیں ایک دوسرے کے قریب رکھتی ہے اور ان کے تعلق کو کامیاب بنا دیتی ہے، کیونکہ ایکویریس بھی بادی ہے، ہوا سائن ہے، اور جیمنائی بھی ہوا ایئر سائن ہے، تو کافی چیزیں آپس میں میچ ہو جاتی ہیں۔ چلیں یہ تو بڑا اچھا ہو گیا۔ اچھا، اب اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے باقی دو سٹارز رہ گئے ہیں، پائسس۔ اچھا، جیمنائی اور پائسس کی شخصیت مختلف ہوتی ہے۔ جیمنائی ذہنی اور آزاد خیال ہوتا ہے، جبکہ پائسس جذباتی اور حساس ہوتا ہے۔ جیمنائی کو پائسس کی جذباتیت کی ضروریات کو سمجھنا پڑے گا، ان کے ساتھ وقت گزارنا بہت ضروری ہوتا ہے، جبکہ پائسس کو جیمنائی کی ذہنی تحریک اور آزادی کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھ کر کام کریں تو ان کا رشتہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ پائسس کو زیادہ جذباتیت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جیمنائی کے رویے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو دوسروں کی طرف اٹریکشن کرتے ہیں یا دوسروں کی طرف جاتے ہیں، تو پائسس کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں کہ ذرا ٹکے رہو، اپنے آپ کو مضبوط رکھو۔ اس طرح کی بحث سے معاملہ خراب ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اینڈ پہ رہ گیا سیجیٹیریس۔ ہاں جی، سیجیٹیریس ویسے ہمارا پہلے آنا تھا، مگر اینڈ پہ ہم نے اس لیے کر دیا کہ سیجیٹیریس میں جو ہے جیمنائی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بڑی دلچسپ ہو سکتی ہیں، توانائی سے بھرپور ہوتے ہیں اور محبت میں بہت باکمال ہوتے ہیں۔ سیجیٹیریس کی بے روک بیت کے درمیان توازن قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کی مختلف ترجیحات کا احترام کریں تو ان کا تعلق مضبوط اور خوشگوار ہو سکتا ہے، لیکن یہ تعلقات 70-30 کے اوپر رہتا ہے، تو چل ہی جاتا ہے، مگر یہ ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں۔ ٹھیک ہے، یہ صورتحال ان کی آپس میں ہو سکتی ہے۔ اچھا چلے، یہ تو بڑا اچھا آپ نے ایک بتایا ہمیں کمبینیشن کی، کون سے سٹارز آپس میں لائن ہیں، کہ کون سے کمپیٹیبل ہیں، کون سے کمپیٹیبل۔ آئی تھنک ہمارے جو آڈینس ہیں، ناظرین ہیں، ان کو بھی کافی فیر حد تک اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہم نے اگر کچھ اس طرح کے معاملات آگے بڑھانے ہیں کسی کے ساتھ بھی، تو پہلے یہ ضرور دیکھیے گا کہ وہ اس کے پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہیں، اس کا سٹار سائن کیا ہے، تاکہ میرے خیال سے آگے جا کے پرابلم نہ ہو آپ کو۔ کیونکہ ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے رشتے میں ایشو کیوں آ رہا ہے، جی بار بار سمجھا رہے ہیں، وہ سن نہیں رہا، یا کوئی چیزیں معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں، تو یہ نہیں پتا پیچھے سٹارز کا ہی اثر ہے، پیچھے کا یہ آسمان سے نا اس کی پرسنالٹی ایسی، جب تک جس کا لوگوں نے نہیں، جس پہ اتنی ریسرچ کے، اس پہ اتنا کام نہیں کیا۔ اچھا، اگر ہم بات کریں کہ اگر ہم ٹیرو کارڈز کی طرف آتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ فور 3 ایئرز، کمنگ ایئرز، تو یہ سٹار کے کیا حالات و واقعات ہوں گے 3 سال تک؟ اچھا، کرنٹ آج کل آسمانی کونسل میں جیمنائی کی جو پوزیشن چل رہی ہے وہ میں کرنٹ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر میں بتاؤں گا کہ 2025 میں جیمنائی کی کیا صورتحال رہے گی، 2026 میں کیا رہے گی، اور 2027 میں کیا رہے گی، ٹھیک ہے، تو آنے والا وقت بھی بتاؤں گا ٹیرو کارڈ سے۔ تو کرنٹ 2025 میں جیمنائی کے 3 کارڈ اگر ہم نکالیں جی، تو جیمنائی کے 3 کارڈ کی اگر میں انرجی بتاؤں تو تینوں کارڈ بڑے زبردست۔ دیکھیں، ان کے رزق، ان کے
कारोबारी मामलात और इनके पैसों के मामलात में बड़ी जबरदस्त मदद आने वाली है। यानी कि मार्च जो है 2025 जो है करंट पोजीशन में इनको इनके दुनियावी मामलात, इनके माली मामलात बहुत स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आ रहा है और इनके पास 2-3 काम आना और इनके लिए अपॉर्चुनिटीज का होना बहुत जबरदस्त रहेगा, खासकर 2025 में। ठीक है। अगर मैं बात करूं 2026 की जेमिनी की, तो जेमिनी के 2026 के कार्ड्स को मैं निकालूं तो मैं समझता हूं कि 2026 भी जेमिनी वालों का एक बहुत जबरदस्त, देखिए सॉलिड फैसले, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जिनकी शादियां नहीं हुई वो बड़ा पॉजिटिव नजर आते हैं। और सेकंड कार्ड की नजर में इनकी ख्वाहिशें पूरी होंगी, पैसा होगा, इनके हालात में बड़ी जबरदस्त, तो जेमिनी का दौर शुरू हो चुका है। सही, बड़ा जबरदस्त किस्म का दौर आने वाला है, जिसमें जेमिनी, देखें बात यह है कि इल्म, हिकमत, आने वाला दौर इन्हीं का तो इन्हीं का है बिल्कुल। और यहाँ पे सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और थर्ड कार्ड में बिल्कुल जी हुक्मरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जेमिनी वालों का 2025 और 26 की एनर्जी तो बड़ी जबरदस्त है, और 2027 की एनर्जी भी निकालते हैं कि आने वाले वक्त में जेमिनी की 2027 की एनर्जी कैसी रहेगी। तो 2027 की एनर्जी की मैं बात करूं तो यहाँ भी मेरे पास जेमिनी वालों की बड़ी जबरदस्त जजमेंट कार्ड आ गया। जजमेंट, शादी, रिलेशन, मोहब्बत, प्यार, खुशियां, खैर बरकत, हर तरह की एनर्जी। और सेकंड, अगर ये सेटल होना चाहते हैं आउट ऑफ कंट्री, तो 2027 में जेमिनी वाले आउट ऑफ कंट्री सेटल हो सकते हैं। और आपकी भी वैसे मरकरी एनर्जी, अगर आपके भी माइंड में अगर बाहर जाना है तो समझे कि अभी आप 25 और 26 प्लान करके 27 में शिफ्ट कर रहे हैं आप। और जनाब यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो आउट ऑफ कंट्री भी सेटल होना और पाकिस्तान में भी सेटल होना, इस तरह की सारी सलाहियतें, सारी खूबियां इनको मिलेंगी। तो मैं समझ, और जो कंट्रीज वहीं पे सेट हो, वहीं पे सेट होके अच्छा फ्यूचर। चले, थैंक यू सो मच दाऊदी दाऊद साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे, हमने पूरा नाज़रीन डिस्कस किया हॉरोस्कोप के बारे में, और डेफिनेटली आपके भी नॉलेज में इजाफा होगा किस तरह का साइन है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, इनके पेशे क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ इनको जाना चाहिए, और किस तरह की कंपैटिबिलिटी किस किस्म के लोगों के साथ रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात करूंगी किसी और स्टार साइन के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।